अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात हो गए, आज पोलिंग हुई और अब तक जो नताइज आए हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 6 और जबकि अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिली हैं। ये जो फार्मूला था पहले तय हुआ था और इस फार्मूले को देखते हुए ये भी तय हुआ था कि जो इंतखाबी अमल है या पोलिंग है वो नहीं होगी। लेकिन खुरम ज़ीशान हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, वो उन लोगों में शामिल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को टिकट्स पर रिजर्वेशन थी। गुज़श्ता शब 4 लोग विड्रॉ कर गए लेकिन खुरम ज़ीशान ने विड्रॉ नहीं किया, लिहाजा आज जो पोलिंग है वो हुई और नताइज जो आए हैं उसमें जो फार्मूला था उसी के मुताबिक आए हैं। बज़ाहिर ये एक पॉलिटिकल कंसेंसस और फिर उसके बाद ये नतीजा सामने आया। क्या ये यहीं तक रहेगा या आगे भी कोई रास्ता खुलेगा, ये एक बुनियादी सवाल है। पंजाब में भी सेनेट का जो इलेक्शन हुआ, जो हाफिज़ साजिद मीर साहब की रहलत के बाद नशिस्त खाली हुई थी, उसमें हाफिज़ अब्दुल करीम साहब जो हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार थे, हुकूमती जमात के इत्तेहाद उम्मीदवार थे, वो कामयाब हुए हैं। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिस खबर को डिस्कस किया जा रहा है वो अंदोहनाक वाक़या है कोयटा के नवाह में जो बानो स्तांगज़ई और जमाल एहसान सामलानी हैं, इनको जो कत्ल किया गया। ज़राए के मुताबिक ये कोई 2.5 माह पहले का वाक़या है, ये सामने आया। पिछले 2-3 दिनों से ये वीडियो आई। आज वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगटी ने ये कहा है कि ये जो दोनों मकतूलीन हैं इनके दरमियान कोई अज़दवाजी ताल्लुक़ नहीं था। उन्होंने ये भी कहा है कि मकतूला 5 बच्चों की जबकि मकतूल 6 बच्चों का बाप था। और इसी तरह 20 मुल्ज़िमान जो हैं स्तांगज़ई कबीले के सरबराह समेत गिरफ़्तार कर लिए गए हैं और चीफ़ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने इस वाक़े का नोटिस लिया है। ये वाक़यात, ये कारोकारी के वाक़यात, वनी करने के वाक़यात और फिर जब रियासती मशीनरी होने के बावजूद जरगे ऐसे फ़ैसले करें, ये वाक़यात क्यों रूनुमा होते हैं, आज के प्रोग्राम में इस पर भी कुछ मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। हमें रऊफ़ हसन साहब ने भी ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया रऊफ़ साहब आपका। इरशाद साहब, एक तो इससे पहले रिजर्वेशन आ रहे थे, बैरिस्टर गौहर साहब और जो बैरिस्टर सैफ हैं उन पे असल जो टिकट होल्डर्स की फहरिस्त थी वो छुपाने के इल्ज़ामात भी लगते रहे। लेकिन अब ये जो नतीजा आया है, आप समझते हैं कि इट्स अ विन विन सिचुएशन, ये एक पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए भी बेटर मैसेज है या ये एक रिवायती इलेक्शन है जिस तरह होते आए हैं हमारे यहाँ? हम इस पे बात करते हो लेकिन आपने जो सरफराज भुगटी साहब के हवाले से बात की उससे थोड़ी सी गलतफहमी पैदा हो सकती है। इज़्दवाजी ताल्लुक़, कानूनी इज़्दवाजी ताल्लुक़, वो कहने का उनका मतलब ये था कि ये दोनों जो थे खातून और मर्द, वो अपने घर से निकले, ये खातून अपना घर छोड़ के आईं और इन्होंने कोई निकाह नहीं किया, कोई जायज़ कानूनी रिश्ता इनके दरमियान नहीं था, ये वैसे ही रह रहे थे। और एक स्टोरी ये है कि रह रहे थे, फिर ये वापस हो गए, फिर दोबारा ताल्लुक़ कायम कर लिया। बहरहाल ये बाद में हम बात करते हैं। अच्छा, आज के इलेक्शन की जो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये है कि PTI का कोई वोट नहीं टूटा और इसका मतलब ये है कि हुकूमत और अपोजिशन ने जो तय किया आपस में कि वोट ये जो होती है क्या कहना चाहिए। और खुरम ज़ीशान साहब को भी उनका चूँकि ज़िक्र नहीं आया नताइज में, तो इसका मतलब है कि उनको कोई फ़र्स्ट प्रायोरिटी का वोट नहीं पड़ा, सेकंड प्रायोरिटी किसी ने दी हो तो वो काबिल ज़िक्र नहीं होती। अलबत्ता एक वोट दिलावर ख़ान का बढ़ा है, ये अपोजिशन के पास अपने वोट हैं 53, तो 54 पढ़ने का मतलब ये है कि बहरहाल चमक जो है ना, चमक होती है। तो उधर से मिर्ज़ा अफरीदी का कम हुआ है ना, मिर्ज़ा अफरीदी साहब को 21 वोट पड़े। अब ये तो अब चमक का मुकाबला चमक है नहीं, रऊफ़ साहब से हम पूछेंगे कि क्या उनके जो उन्होंने पैनल बनाए होंगे ना, उनका अगर पैनल ही 21 का था तो इनको पड़ गए। लेकिन बहरहाल ये हुआ है कि दिलचस्प ये है कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब PTI छोड़ गए, वो PTI ने उनको टिकट दे दिया। तला महमूद साहब ने JUI छोड़ी, उनको पीपल्स पार्टी ने टिकट दे दिया, वो भी दौलतमंद आदमी हैं, कारोबारी तला महमूद साहब ने इलेक्शन भी तो लड़ा चित्राल से पीपल्स पार्टी के टिकट पे, नहीं नेशनल असेंबली का है तो बहरहाल वो हर असेंबली के सेनेटर हैं। उसके बाद दिलावर ख़ान साहब जो हैं वो भी माशाल्लाह, और 2-3 जो हैं जमातें जो रिवायती जमातें हैं और एक जो तरक्की पसंद जमात है PTI,
چاروں نے بہرحال وہ ایک روایتی سیاست ہی کی ہے. اب رؤوف حسن صاحب اس سے شاید اتفاق نہیں کریں گے, انہیں نہیں کرنا چاہیے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر ایک ٹکٹ بھی کسی کارکن کو مل جاتا, خرم سلیم کو یا خرم ذیشان کو یا عرفان سلیم کو یا اس خاتون کو, تو ہم کہہ سکتے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مسلم لیگ نہیں ہے, پیپلز پارٹی نہیں ہے, جے یو آئی نہیں ہے. لیکن اس حمام میں ماشاءاللہ سب جو ہیں وہ ٹھیک ہی ہیں. اچھا, یہ رؤوف حسن صاحب آپ فرمائیں کہ آپ مطمئن ہیں اس صورتحال سے, لیکن ایک الزام لگ رہا ہے, ایک چینل پہ خبر چل رہی تھی کہ جی جو صوبائی قیادت نے فہرست بنائی تھی, ریکمنڈیشنز دی تھیں, وہ بانی پی ٹی آئی سے چھپائی گئی, اور صوبائی قیادت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جی ہماری فہرست شاید پہنچائی نہیں گئی. اس میں تو مرزا افریدی صاحب کا نام ہی نہیں تھا, اور نور الحق قادری صاحب کا نام ہم نے ڈالا تھا, جو ان کی فہرست ہے جہاں سواتی صاحب بنے ہیں ٹیکنوکریٹس کی نشست پہ. تو کیا واقعی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے؟ ارشاد صاحب تھینک یو ویری مچ. ارشاد صاحب ایک تو یہ میں ضرور بات کہوں گا کہ انفارچونیٹلی جرنلزم میں اسپیکولیشن بہت زیادہ آ گئی ہے. دیکھیے یہ فہرست جو تھی, یہ خان صاحب کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ہماری ملاقاتیں ہو نہیں رہی. میں آپ کے پروگرام میں بھی آپ نے بسا اوقات مجھے اجازت دی اور میں اس کا ذکر کرتا رہا ہوں کہ ورچولی خان صاحب جو ہیں وہ ان کمیونیکا جو ہیں اس وقت آئسولیشن میں. ملاقات ہوئی ہے سر دو اشخاص کی, ایک بیرسٹر سیف صاحب ہیں اور دوسرے ہمارے ایڈوکیٹ ہیں ظہیر صاحب. ان کی ملاقات ہوئی ہے اور وہ فہرست انہی کے ہاتھوں اندر گئی ہے, اور ان دونوں نے آ کے اور جو بہنیں خان صاحب کی علیمہ بی بی اور باقی دو علیمہ صاحب کی تو ملاقات نہیں ہوئی, لیکن دوسری جو دو بہنیں ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے. ان تمام نے یہی کہا ہے کہ جی میں نے خان صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ انہوں نے لسٹ اپروو کر کے بیرسٹر صاحب کو دے دی. ٹھیک ہے. اب دی اونلی پاسبلٹی کہ جس سے کہ وہ مطلب کوئی اس قسم کا پرابلم ہو سکتا ہے کہ جی وہ لسٹ چینج ہوئی, تو وہ تو پھر صرف اور صرف بیرسٹر صاحب ہے نا. اگر ہماری پولیٹیکل کمیٹی جا سکتی یا ہمارے جو باقی لائرز جا سکتے ان کو اجازت دی ہوتی تو ہمارے پاس 5 6 7 8 لوگ ہوتے اور اس قسم کی کوئی اسپیکولیشن ہوتی نہیں. چونکہ ایک انسیڈنٹ کریٹ کیا جاتا ہے, اس کے لیے سرکمسٹانسز کریٹ کیے جاتے ہیں کہ جی صرف ایک بندے کو آپ 1.25 گھنٹے تک ملاقات کی اجازت دیتے ہیں اور اس کے بعد ظہیر کو تقریباً 10 منٹ کے لیے اجازت دیتے ہیں ملاقات کی. تو ایک رائٹ گراؤنڈ مل جاتی ہے کہ میڈیا جو ہے اس کے اوپر اسپیکولیٹ کرے. اس وقت سر وہی لسٹ ہے جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, ہماری انفارمیشن ہے, اور وہ لسٹ جو خان صاحب نے پروف کی ہے وہی لسٹ باہر آئی ہے بیرسٹر صاحب کے ذریعے. لیکن میں پھر آپ کی وساطت سے, آپ کے پروگرام کی وساطت سے عرض کروں گا کہ بہت بہتر ہوگا کہ اگر وہ ہمارے لوگوں کی ملاقات خان صاحب کے ساتھ ہونے دیں, آئسولیشن ختم کریں, تاکہ اس قسم کی اسپیکولیٹو جرنلزم ہے جو اس کو بھی ختم کیا جا سکے. میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے سر either way. میں I'll be very honest with you ارشاد صاحب, آپ بہت میں محترم ہوں, آپ کی بہت عزت کرتا ہوں. one way or the other اگر آپ مجھ سے ریئلسٹیکلی پوچھیں تو there is no way I can say کہ یہ لسٹ ٹھیک ہے یا یہ لسٹ غلط ہے. اس لیے کہ صرف ایک بندے کے اوپر آپ ڈیپینڈ کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میری بات سمجھے؟ بالکل. تو اگر 4 بندے جاتے 6 بندے جاتے تو مطلب یہ جو ڈاؤٹ کا ایلیمنٹ ہے یہ ایلیمنیٹ ہو سکتا تھا, لیکن انفارچونیٹلی وہ چیز ہمارے بس میں نہیں ہے. نہیں, لیکن وہ ٹھیک ہے, آپ درست فرما رہے ہیں کہ ظاہر بات ہے, لیکن بیرسٹر سیف صاحب ہوں یا علی امین گنڈا ہوں یا باقی لوگ ہوں, کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ کسی ورکر کو بھی آپ کی وہاں میجارٹی ہے 92-93 آپ کے پاس ووٹ ہیں, ایک ورکر کو اگر آپ ٹکٹ دے دیتے, اور اس وقت تو بڑا آسان ہو گیا تھا جب آپ کا اپوزیشن سے فارمولہ طے ہو گیا کہ الیکشن نہیں ہوں گے اور ہم بلا مقابلہ کرائیں گے, تو اگر خرم شہزاد یا عرفان سلیم یا کسی کو دے دیا جاتا تو یہ آپ کی پارٹی کے لیے ایک باعث عزت اور وقار نہ ہوتا اور کارکن نوازی نہ ہوتی؟ ارشاد صاحب میں آپ کے ساتھ 100% اگری کرتا ہوں, 100% میری آپ کے ساتھ میں اگری کرتا ہوں. دیکھیے یہ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ پولیٹیکل کمیٹی کی جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس سلسلے میں, اس میں بھی بہت ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوا تھا اس سلسلے میں, اور بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اس رائے کا اظہار کیا تھا جی کہ ہمیں ان لوگوں میں سے اگر دونوں کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک کو اکوموڈیٹ کریں گے. ہر صورت وہ فیصلہ یہی ہوا تھا کہ ٹو پلے اٹ سیف. اس وقت کوئی سچویشن ایسی تھی جو شاید میں آپ کے ساتھ ساری ڈسکس نہ کر سکوں اس فورم کے اوپر,
کہ وہ سیف پلے کرنا جو ہے اسی کو ہی بہتر سمجھا گیا، بیکاز یہ ہمارے لیے بہت اہم تھا کہ ہم یہ تمام سیٹیں جو ہیں کم از کم جو ہماری بنتی ہیں وہ لے سکیں. اور اس میں بھی جو لوگ کیلکولیشن کر کے آئے ہوئے تھے وہ بالکل انہوں نے حساب کر کے بتایا تھا کہ ہم ایک 7ویں سیٹ بھی جیت سکتے ہیں اگر ہم اوپن الیکشنز میں جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس خدشے کا بھی اظہار کیا گیا تھا کہ شاید وہ نہ ملے اور شاید تو ہماری سیٹ جو ہے وہ بھی چھن جائے. تو ایک سیف پلے کیا گیا ہے. میرا سوال جو ہے وہ سیف پلے میں ہے کہ جب سیف پلے آپ کر رہے ہیں، ایک سیٹ کی آپ قربانی دے رہے ہیں، تو کیا مجبوری تھی اور خود یہ جو کیا ان کی وفاداری وابستگی کا تقاضا نہیں تھا کہ یہ ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے، وہ کہتے ٹھیک ہے جی میں پارٹی کے ساتھ وفادار ہوں؟ یہ کسی نے ان کو قائل کرنے کی کوشش نہیں کی کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں تاکہ ایک کارکن کو ہم کر کے ٹکٹ دے کے تو سارے الزامات بھی دھل جائیں، پارٹی کے اندر جو رفٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور سیف پلے بھی ہو جائے؟ دیکھیے اندر خانے ارشاد صاحب بہت کچھ ہوا ہے، بہت کچھ بات چیت ہوئی ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے. میں سب کچھ ایز آئی سیڈ ارلیئر میں سب کچھ بیان نہیں کر سکوں گا، وہ ہمارے انٹرنل فورمز کی بات ہے. لیکن یہ سب کچھ کنسنسس بلڈ کرنے کے بعد ہی یہ فائنلی ہوا ہے. اس میں بالکل آرا تھی موجود تھیں، جن لائنز کا آپ نے ذکر کیا انہی لائنز کے اوپر آرا موجود تھی. پریشر بھی بہت تھا ورکر سے، ہمارا جو گراس روٹ ورکر ہے اس سے بھی بہت پریشر تھا. آپ نے دیکھا بھی ہوگا، میڈیا میں بھی آیا، لوگوں نے پروٹیسٹ بھی کیا، لوگوں نے پریس کانفرنسز بھی کی، وہ سب کچھ ہوا. لیکن اس کے بعد تمام لوگوں نے بیٹھ کے تو پھر یہ کنسنسس کے اوپر اگری کیا، سوائے ایک شخص کے ذیشان جو ہے اس نے نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے آج ووٹنگ ہوئی. تو میں یہ کہوں گا کہ چلیے ہمارے پاس 6 سیٹیں آ گئی ہیں. اس تحریک کے اس جنکچر کے اوپر آئی تھنک اٹ واز ویری امپورٹنٹ کہ ہمارے پاس یہ سیٹیں آتی رادر دین کہ جی ہم 1 یا 2 اور سیٹوں سے ہاتھ جوڑ بیٹھے. اچھا رؤف صاحب، آپ نے سیف پلے کا ذکر کیا ہے. یہ حقیقت ہے کہ آپ کا جو کارکن ہے وہ آپ کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان، ان کے پرنسپل سٹانس پہ اوپر ان کے ساتھ ہے. لیکن ان کا ایک سٹانس یہ بھی تھا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے یا ان پہ جو وقت ابھی بھی آیا اس پہ بھی انہوں نے اس حکومت سے یا ان کے لوگوں سے ہاتھ نہیں ملایا. لیکن اسی حکومت کے ساتھ جو اب اپوزیشن میں ہے KPK میں، آپ سمجھوتا کر کے اپنی ایک سیٹ بھی آپ نے کم کی اور آپ سیف پلے کے چکر میں اپنے اصول پہ بھی سودے بازی کر گئے. تو اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ دیکھیے جسٹیفیکیشن ایک بہت امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے یہاں، چلیے اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیے پاکستان میں سینٹ کے جب بھی الیکشنز ہوئے ہیں نا، کروڑ روپے جو ہے انہوں نے ایکسچینج ہینڈس، وہ چلے ہیں ہر وقت چلے ہیں، ہر الیکشن میں. ایک جو کنسرن اور تھا وہ یہ بھی تھا کہ جی ہم نے اس کی پاسبلٹی جو ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر لیں گے، فیصلہ کر لیں گے، تو کم از کم یہ جو ریلیز کام ہوتا رہا ہے پاکستان میں سینٹ کے الیکشنز کی تاریخ میں، باقی الیکشنز میں بھی ہوتا ہے لیکن یہاں تو اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ وہ گھناؤنی اس کے اوپر مطلب بدبودار قسم کا یہ فیل ہوتا تھا. تو ہم نے دیکھیے اس طریقے سے جس طریقے سے ہم نے کیا ہے اس طریقے سے الیکشن کرنے کے بعد ہم نے کم از کم اس گھنونے فیل جو ہے اس کا خاتمہ کر دیا ہے. اس الیکشن میں کم از کم وہ نہیں چلا. نہیں، اس میں تو آپ کے اپنے لوگ الزام لگا رہے ہیں. ایون فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کہا جی ہم پیسے نہیں دے سکتے. تو پیسہ اگر ہارس ٹریڈنگ میں نہیں چلا تو وہ دوسرے پہلو میں چل گیا. تو وہ تو یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوئی کہ ہارس ٹریڈنگ روکنے کے لیے ایک صاحب ثروت کو سینیٹر بنا دیا. دیکھیے فیصل چودھری صاحب کی بات کی تو میں رسپونڈ نہیں کرنا چاہتا. نہیں سر، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے یہ جو افریدی صاحب ہیں، ان کی سروسز بھی پارٹی کے لیے بہت ہیں. بالکل وہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی لیکن اس کے بعد بھی یہ پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہے ہیں، کام کرتے رہے ہیں. میں نے جیسا کہ پہلے کہا ہے، میں نے بڑا کلیئرلی اور بڑا آنیسٹلی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ بہت بہتر ہوتا اگر ایک کم از کم ایک ورکر کمیونٹی سے ہمارا بندہ اوپر آتا. لیکن چند ایسی وجوہات تھی جس کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا، لیکن ان لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا. میں آپ کو یہ ایشور کرتا ہوں ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا. اور اگر اب اس الیکشن میں نہیں ہوا تو 18 مہینے کے بعد جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کمیونٹی سے، ہمارے ورکر کمیونٹی سے سامنے آئے. اچھا یہ فرمائیں کہ اس سارے معاملے میں ہمیں اسد قیصر صاحب اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب ہیں، وہ بالکل کہیں منظر پہ نظر نہیں آئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ لا تعلقی سی نظر آئی. وقاص اکرم شیخ صاحب نظر آتے رہے، سلمان اکرم راجہ صاحب نظر آتے رہے، حالانکہ ان کا کوئی تعلق وہاں
KPK سے نہیں تھا، باقی KPK لوگ تو سارے تھے. تو یہ دونوں KPK سے تعلق رکھتے ہیں، امپورٹنٹ لوگ ہیں، لیکن یہ کہیں ہمیں کسی پریس کانفرنس میں، کسی اجلاس میں کہیں بولتے ہوئے، کہیں کوئی ذمہ داری نبھاتے ہوئے نظر نہیں ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے، جس پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کن کن کو جو خان صاحب کے ساتھ میٹنگ کے بعد جو ہمارے پاس لسٹ آئی تھی اس میں عمر ایوب صاحب بھی موجود تھے اور اسد کیسر صاحب بھی موجود تھے. اسد کیسر صاحب اس وقت ملک سے باہر ہیں، وہ لنڈن میں ہیں، اپنی فیملی کے پاس ہیں، اس لیے شاید آپ کو وہ زیادہ نظر نہیں آیا. لیکن عمر صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ کی رول پلے کیا تھا اس میٹنگ میں، کنسنسس بلڈ کرنے میں، وہ بالکل تھے. لیکن یہ چونکہ معاملات پروونشل گورنمنٹ ہینڈل کر رہی تھی، علی امین گنڈاپور صاحب ہینڈل کر رہے تھے، تو شاید وہ عمر ایوب صاحب نے یہ سمجھا ہو کہ ان کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جس فورم کے اوپر ان کی ہمیں ضرورت تھی، ان کی اوپینین کی، وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے انتہائی مطلب اہم رول وہاں پلے کیا تھا، عمر ایوب صاحب نے بھی اور اسد کیسر صاحب نے. اچھا، یہ فرمائیں کہ یہ جو کارکنوں نے اختلاف کیا، اور یہ اچھی بات ہے، کسی سیاسی پارٹی میں کارکن اتنا مضبوط ہونا چاہیے اور اتنا کریکٹر فل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی لیڈرشپ سے اختلاف بھی کرے اور کھڑا بھی ہو. لیکن اگرچہ بعد میں وہ معاملات سیٹل ہوئے کافی حد تک، ایک صاحب ہی کھڑے رہ گئے، لیکن یہ بہرحال کارکن کا اعتماد تو مجروح ہوا ہے، کارکن کے حوصلے تو پست ہوئے ہیں، ان کو شکایت کا موقع تو ملا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب مرزا آفریدی صاحب اور جناب علی امین گنڈاپور صاحب کارکن کا اعتماد بحال کرنے میں کامیاب رہیں گے؟ وہ اس بات پہ یقین کریں گے کہ اگلے الیکشن میں واقعی کارکنوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا؟ کیونکہ 18 سے یہ عرفان سلیم کو تو 18 کے الیکشن پہ بھی اعتراض تھا کہ اس میں مجھے ٹکٹ سے محروم رکھا گیا. دیکھیے ارشاد صاحب، ایک تو آئی تھنک ایز اے ممبر آف PTI ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہمارا کارکن جو ہے اس میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ بات کرے اور کھل کے بات کرے. دیکھیے، باقی لوگوں میں آپ نے اپنے ابتدائیہ میں آپ نے فرمایا تھا کہ PMLN نے کس کو ووٹ ٹکٹ دی ہے، پیپلز پارٹی نے کس کو ٹکٹ دی ہے، JUI نے کس کو ٹکٹ دی ہے. وہ جیسے سانپ سونگا ہوتا ہے نا سر، اس طریقے سے ایک ان کی طرف سے کوئی پروٹیسٹ کال نہیں ہوئی. تو یہ آگے پارٹیز ہے سر، یہ اسی طریقے سے چلتی ہیں. جبکہ ہمارے ورکر نے کھل کے پروٹیسٹ کیا ہے، بات کی ہے، سامنے آیا ہے اور ہم نے اس کی بات سنی ہے. اب یہ ایک اس وقت ایگریمنٹ ہو گیا ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ 1 سال سے 1.5 سال کے عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ بہت سامنے آئیں گے. خان صاحب جو ہیں وہ ان کا جو بیسک ساری پالیٹکس جو ہے نا سر، وہ گراس روٹ لیڈرشپ میں، اور یہ لوگوں کا بہت رول ہے، یہ ٹیک اوور کریں گے پارٹی کو سر. یہ ایک اس وقت موقع تھا. میری ذاتی خواہش تھی کہ میں نے پہلے بھی 1-2 دفعہ آپ سے عرض کیا اسی پروگرام میں کہ 2 نہیں تو کم از کم ایک جو ہے سامنے آنا چاہیے تھا، اس کو ٹکٹ ملنی چاہیے تھی، نہیں مل سکی، افسوس ہوا ہے. لیکن اچھی پازیٹیو بات یہ ہے کہ جی ہم نے ایک کرپشن کا جو ایک عنصر ہے اس کو ایلیمنیٹ کیا ہے، اور یہ کہ اپنی سیٹیں جو تھی، جو ہماری سیف سیٹیں تھیں، وہ ساری ہمارے پاس آ گئی. اچھا، یہ بتائیں رؤوف صاحب، ایک تو آج کے اس الیکشن سے یہ میسج آیا ہے کہ جو نو کانفیڈنس کی بات KPK میں ہو رہی تھی، آپ کا ہاؤس ان آرڈر ہے، لوگ آپ کے انٹیکٹ ہیں، لیکن آن دی ادر سائڈ جو آپ پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ، جو شاہ محمود قریشی صاحب سے منسوب خط بھی تھا، اس پہ بھی کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. آپ بارہا کہتے رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں گے اور علی امین گنڈاپور کو آپ کی پرسن سمجھتے ہیں. اس ضمن میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا وہ معاملہ آن ہولڈ ہے اور کوئی رسپانس نہیں آ رہا؟ کیونکہ بہت سے حلقے کہتے ہیں کہ دیر از نو رسپانس فرام دی ادر سائڈ. دیکھیے میرے بھائی، میں اپنی جو میری کنٹینشن رہی ہے عرصہ دراز سے، بلکہ ڈیکیڈ سے، وہ یہ ہے کہ جی سیاسی معاملات جو ہیں وہ سیاست کے ذریعے ہی حل ہوتے ہیں، اور سیاست کا مطلب ہے کہ جی بیٹھ کے بات چیت کیجیے. سو الٹیمیٹلی یہ ہوگا. لیکن یہ اس وقت جو اس خود حکومتی ممبران کے مطابق یہاں ہائیبرڈ سسٹم چل رہا ہے. ہائیبرڈ سسٹم سے مطلب کیا ہے؟ ہائیبرڈ سسٹم سے مطلب یہ ہے کہ اٹ از ناٹ اے ڈیموکریسی، ایک جمہوریت نہیں ہے. یہاں جو پاور کا جو بیس ہے وہ جمہوری طاقتوں کے پاس نہیں ہے. ہماری کنٹینشن اس کے اوپر، ہم پہلے یہ لوگ تو خود اب کھل کے سامنے آ گئے نا کہ جی یہی ایک ماڈل ہے جس کو کہ اب ہم نے چلانا ہے. تو اگر آپ بات چیت ان سے کریں گے تو سر یہ دے کیا سکتے ہیں، یہ کیا سالو کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں. سو ہماری کنٹینشن یہ ہے کہ جی کو کیموفلاج کرنا چاہتی ہے ود پولیٹیکل اپیرل، یعنی کہ ان کو لبادہ پہنانا چاہتی ہے سیاست کا. وہ پہنا دے کہ 2 بندے بھی بیٹھ جائیں گے، فیصلے دونوں نہیں کرنے ہیں نا سر. الٹیمیٹلی انہوں نے تو نہیں کرنے ہیں، ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں تو بھی انہوں نے کرنے ہیں، ان کو بٹھا کے بات کریں اور ان کے ساتھ کریں تو بھی انہوں نے کرنے ہیں. اچھا، یہ فرمائیں کہ گنڈاپور صاحب نے کہا تھا کہ جو لوگ
پارٹی پالیسی کی ڈسپلن کی خلاف ورزی کریں گے، کھڑے ہوں گے، ٹکٹ کاغذات واپس نہیں لیں گے، ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ خرم ذیشان نے آخری دن تک پارٹی کی بات نہیں مانی، وہ اپنے موقع پر ڈٹے رہے، تو کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی یا اسے ایک ورکر کے جوش جذبات کا نتیجہ قرار دے کر بھلا دیا جائے گا؟ جی اگر آپ پارٹی نے کیا فیصلہ کرنا ہے وہ تو پارٹی فورم کے اوپر ہوگا، لیکن اگر آپ میرا اوپینین جاننے چاہتے ہیں تو میں کہوں گا سر کہ نہیں، اس کو ہم تبکی دے کے بٹھائیں گے اور اس کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے۔ ہم اپنا ورکر لوز نہیں کر سکتے، صحیح ہے، ہمیں اپنا ورکر لوز نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اب جو مراد سعید ہیں وہ سینیٹر تو منتخب ہو گئے ہیں، اوبویسلی اوتھ بھی لینا ہے، لیکن وہ اشتہاری بھی ہیں، بہت سے مقدمات میں وہ نامزد بھی ہیں، تو کیا وہ منظر عام پہ آئیں گے یا یہ وہ روپوش رہیں گے؟ ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب لنڈن چلے گئے تھے، واپس آ کے انہوں نے حلف لیا تھا، تو کیا مراد سعید بھی اسی سلسلے کی کڑی ہوگی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا میرے بھائی، یہ ابھی فیصلہ کرے گی پارٹی کے مراد سعید کے سلسلے میں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اس میں خان صاحب کی بھی، ان سے بھی مشاورت کی جائے گی، ان کی بھی انپٹ لی جائے گی، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ جس قسم کے اس کے خلاف مقدمات ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ باہر نکل آئیں گے، وہ آ سکیں گے سامنے، بیکاز the moment he comes out he will be arrested اور اس کے بعد پتہ ہے کہ کیا ہوگا۔ تو لیکن یہ ہے کہ فیصلہ تو کرنا ہے پارٹی نے، مشکل فیصلہ ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ 1 یا 2 دن میں میٹنگ ہوگی، اور لیکن اس سے پہلے کوشش کرے گی۔ کل ہمارے وکلاء کی میٹنگ ہے، ان کے ساتھ دن ہے ہمارا، ٹیوزڈے ہے، دیکھیں وکلاء کی میٹنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ ہوگی تو لازمی بات ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بھی زیر بحث آئیں گی اور اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، لیکن مجھے ذاتی طور کے اوپر نہیں لگتا کہ مستقبل قریب میں مراد سعید صاحب باہر آ سکیں۔ جی ٹھیک۔ اچھا، یہ فرمائیں کہ میرا یہ تاثر درست ہے کہ کم از کم کے پی کے کی حد تک آپ نے یہ مان لیا ہے کہ یہ جو مخصوص نشستوں کی بندربانٹ ہے اور اپوزیشن کو جو آپ کے مطابق، آپ کے موقف کے مطابق آپ کے حصے کی نشستیں دی گئی ہیں، آپ نے ان کو سینٹ کی نشستیں اس تناسب سے دے کر اس فارمولے کو مان لیا ہے؟ بالکل نہیں مانا سر، ہمارا تو جو پٹیشن ہے وہ پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اور اس سلسلے میں ہم اس کو ریویو میں بھی جائیں گے، سب کچھ جائیں گے۔ حالانکہ یہ ریویو پٹیشن ہی سامنے آئی تھی جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے، لیکن ہماری جو وکلاء کی جو ٹیم ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ اس کے اوپر ہمارے پاس کیا کیا آپشنز موجود ہیں۔ یہ بالکل نہیں ہم مانیں، یہ ڈاکہ تھا، ڈاکے کو کیسے مان سکتے ہیں میرے بھائی شاہد صاحب؟ یہ آپ کے کھلا ڈاکہ تھا۔ اچھا، آج جو یہ جو گورنر نے اوتھ لیا، اس اوتھ کے خلاف بھی پشاور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن اسپیکر اور وزیر اعلیٰ نے دائر کی ہے، تو کیا آپ اس کو واپس لیں گے اب، کیونکہ نتائج جو ہیں فارمولے کے مطابق آ گئے ہیں، تو وہ اوتھ جو ہے اب جائز ہو گیا ہے؟ اس سلسلے میں بھی پارٹی فیصلہ کرے گی، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ پٹیشن واپس ہوگی سر، میری ذاتی رائے ہے۔ یہ پھر سارے اس الیکشن کی پھر کیا حیثیت رہے گی؟ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک نیا چیلنج ہوگا اگر وہ پٹیشن مان لی جاتی ہے؟ الیکشن کی حیثیت جو ہے، اگر ہماری پٹیشن جو ہے وہ ہم ون کرتے ہیں تو الیکشن دوبارہ کرا دیجئے، ہمارے بندے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں اپنی سیٹیں ہمیشہ ملیں گی جب بھی کرائیں گے الیکشن۔ آج آپ نے دیکھ لیا ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ رؤف، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، کوئٹہ کے نواح میں واقع جو افسوسناک واقعہ ہوا اور اب جا کے یہ رپورٹ ہو رہا ہے، پہلے تو جو رپورٹ ہوا وہ یہ ہوا کہ پسند کی شادی کرنے پہ جوڑے کو قتل کیا گیا، لیکن آج وزیر اعلیٰ میر سرفراز بھگٹی نے اس بات کو کلیئر کیا کہ ان کے درمیان کوئی ایسا جائز ازدواجی تعلق موجود نہیں تھا، اور دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ جو خاتون ہیں بانو استانکزئی وہ 5 بچوں کی والدہ، اور جو احسان ہیں، احسان سمالانی غالباً، وہ 6 بچوں کے والد تھے، اور پھر بھی وہ اکٹھے رہ رہے تھے۔ بہرحال یہ باتیں اپنی جگہ ہیں، قتل کو بھی کسی صورت جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو ارشاد صاحب واقعات ہیں، کاروکاری کے واقعات، پھر ان پہ اس طرح کے فیصلے، کیا اس کو کلچر سے جوڑنا بھی درست ہے؟ عباس صاحب، یہ واقعہ دردناک بھی ہے، افسوسناک بھی ہے، شرمناک بھی ہے، معاشرے کے لیے، حکومت کے لیے، اس قبائلی نظام کے لیے جہاں یہ جرگے اس طرح کے بنتے ہیں اور اس طرح کے ظالمانہ فیصلے ہوتے ہیں اور ان پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ لیکن اس واقعے کے 2 پہلو ہیں۔
ایک تو یہ پہلو ہے کہ کسی جرگے کو، کسی سردار کو، کسی وڈیرے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عدالت بنے، عدالتی کام انجام دے اور فیصلے کرے۔ ایک ملک ہے، اس میں ایک قانون، ایک آئین ہے، اگر جو اس کی مٹی پلیت ہمارے ججز بھی کرتے ہیں، وکلاء بھی کرتے ہیں، سارا حکمران بھی کرتے ہیں، لیکن بہرحال ایک آئین ہے، ایک عدالتی نظام ہے، پولیس ہے، باقی سارے ادارے موجود ہیں، اور اس واقعے میں کہیں بھی کوئی ادارہ نظر نہیں آیا۔ یہ اس لحاظ سے بھی افسوسناک واقعہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ 78 سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے، ابھی تک بھی اگر جرگہ سسٹم موجود ہے تو یہ کس کی کمزوری اور کس کی ناکامی ہے؟ یہ کیوں فیصلے ہوتے ہیں؟ لوگ جرگوں میں کیوں جاتے ہیں؟ اگر ہماری پولیس صحیح کام کر رہی ہو، ہماری انتظامیہ صحیح کام کر رہی ہو، ہماری عدالتیں درست کام کر رہی ہوں، تو کسی کو جرأت ہے کہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ یہ امریکہ کے جو وہ پسماندہ علاقے ہیں وہاں کیوں نہیں ہوتے اس طرح کے کام؟ پسماندگی بھی کئی جگہ پہ ہے، کئی جگہ پہ جو لوگ ہیں پرانے دور کے ریڈ انڈینز جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، لیکن یہ کام تو وہاں کہیں نہیں ہوتا۔ یا کئی اور کسی اور ملک کی آپ مثال لے لیں۔ ایک تو یہ پہلو ہے اس کا، اور اس کی جتنی زیادہ مذمت کی جائے وہ۔ دوسرا یہ معاملہ ہے ہمارے ہاں، کہا یہ جاتا ہے کہ وکٹم بلیمنگ نہیں ہونی چاہیے، ایک خاتون ہے، ایک مرد ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اب ان کا ہم کیوں خامیاں تلاش کریں، کمزوریاں تلاش کریں، ان پر الزام کیوں لگائیں؟ بھائی جس خاتون کے 4 بچے یا 5 بچے ہیں، وہ اپنے خامند کو چھوڑ رہی ہے، اس کو رسوا کر رہی ہے، اپنے ماں باپ کو رسوا کر رہی ہے، اپنے ان 5 بچوں کو، وہ سنا ہے کہ بڑا بیٹا جو ہے وہ 17 سال، اس کو کسی قابل نہیں چھوڑ رہی کہ وہ بھی کسی کے منہ دکھانے کے قابل ہی ہو۔ اپنے بچوں کا کوئی شرم کر لو، اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کر لو جن لوگوں نے پالا پوسا، شادی کی۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ شادی کے آپ کو 18 سال 19 سال بعد یاد آیا ہو کہ جناب یہ تو خامند نہیں ہے اس قابل کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ نہیں، ٹھیک ہے، طلاق لے لو، خلا لے لو، شادی کر لو کہیں، بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جانا۔ اور وہ دوسرا جو شخص ہے، اب وہ فوت ہو گیا ہے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے خاندان کو چھوڑ کے ایک عورت کے پیچھے تم چلے گئے۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ یہ پھر جرگے نے یا برادری نے ان کو واپس لا کے وارننگ دے کے بسا دیا، پھر 3 مہینے بعد اکٹھے ہو گئے۔ بالکل، یہ بھی ایک پہلو ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، خاص طور پر حکومت کو، عدلیہ کو، پولیس کو اور میڈیا کو۔ اچھا ارشاد صاحب، میرا سوال یہ ہے، دیکھیں عمومی طور پہ مصالحتی کونسلز کام کرتی ہیں، وہ تھانے کے اس کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ریاستی ادارہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر وہ اس کی نگرانی بھی کرتا ہے، اور مصالحتی کونسل سے فائدہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بہت سے معاملات جو لٹیگیشن میں جاتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ KPK میں مصالحتی کونسلز کام کر رہی ہیں، اس کا ایک ممبر بھی ہوتا ہے۔ دوسرا جو پہلو ہے ارشاد صاحب، جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو میرے لیے الارمنگ ہے، دیکھیں دس از دی سیٹلڈ ایریا، ایریا یہاں پہ پولیس بھی ہے، مجسٹریٹ بھی ہے، عدالتیں بھی ہیں، کچہری بھی ہے، ساری ریاستی مشینری بھی موجود ہے۔ ایک تو بی ایریا اگر ہو، وہاں پہ لیویز ہوں، سرداروں کے زیر اثر ہوں، ہم علیحدہ بات کریں۔ پولیس کی اپنے بھی ظاہر ہے اسپیشل برانچ بھی ہوگی، دیگر بھی ادارے کام کر رہے ہوں گے۔ اس واقعے کی اگر خبر ہوئی اور خبر ہو کہ اگر کوئی سرکاری افسر یا ریاستی ادارے کا اہلکار اس پہ چپ رہا، اس کو کیا سزا ہونی چاہیے؟ نمبر 1 کویسچن از دیٹ۔ نمبر 2 تھنگ از دیٹ کہ اب جب 2.5 ماہ بعد یہ کیس سامنے آیا ہے، وہ ویڈیو بھی جو ریپورٹڈلی انہوں نے خود عیاں کی ہے، اس کی چھان بین کی بھی ضرورت ہے کہ یہ ویڈیو سامنے لانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ اتنے اس میں 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ 2.5 مہینے بعد یہ ویڈیو سامنے لانے کا کیا مقصد تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ 2.5 ماہ تک یہ معاملہ چھپا کیسے رہا؟ یہی میرا بھی سوال ہے۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں ہوئے، یہ کوئی گمنام قتل تو نہیں ہے نا؟
کہ بھی ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا. پھر تدفین ہوئی ہوگی. کم از کم 2 درجن لوگ وہاں موقع پر کھڑے ہوئے ہیں. 7 گولیاں خاتون کو لگی ہیں, 9 گولیاں مرد کو لگی ہیں. اس کی ویڈیو بنائی گئی ہے. عید سے 3-4 دن پہلے کا واقعہ ہے. پورے علاقے کو پتہ ہوگا. وہاں پولیس کو نہیں علم, وہاں انتظامیہ کو نہیں علم. جو اب یہ نوٹس لے رہے ہیں اس وقت, اس وقت کہاں تھے یہ سارے کے سارے؟ وزیر اعلیٰ تک کوئی خبر نہیں مل رہی. یہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کو یہ جاتا ہے, اس کے بعد یہ ایکٹیویٹی نظر آئی ہے ہمیں. نہیں دیکھیں, نہیں یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے اس سوشل میڈیا کو جس نے اس پہ آواز اٹھائی ہے. ڈیو کریڈٹ اس کا بنتا ہے. یہ آواز سوشل میڈیا پہ اٹھی ہے. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے بھی نوٹس لے لیا, وزیر اعلیٰ صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے, باقی این جی اوز بھی جو خواتین کے حقوق کی علمبردار ہیں وہ بھی, ان کو بھی ہوش آ گئی. سیاسی جماعتوں کو بھی پتہ چل گیا. سوشل میڈیا اگر اس ایشو کو نہ اٹھاتا تو یہ اب بھی ہمیں کسی کو سوشل میڈیا نے تو اٹھا لیا, وہ بات ٹھیک ہے. اور بہت سی باتیں ظاہر ہم جرنلسٹ ہیں تو ہمیں چیزیں انفارمیشن فلٹر کر کے آگے کرنی پڑتی ہے, لیکن ظاہر ہے جس کے پاس سوشل میڈیا پہ پبلک کے پاس جو آیا وہ کرتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے, ابھی ریسنٹلی حمیرہ اصغر کا ایک واقعہ ہے, پھر یہ واقعہ ہوا ہے, اور انفارچونیٹلی ہر 2-3 سال کے بعد ایسا ہی کوئی واقعہ ہم رپورٹ ہوتا دیکھتے ہیں, کبھی کلچر کے نام پہ, کبھی غیرت کے نام پہ, کبھی کس حساب سے. معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ دیکھیں لیڈ کدھر کر رہا ہے یہ جو ینگ جنریشن ہے, کیا وہ روایت پرست ہے یا وہ جدت پسند ہے؟ مطلب ہم خواتین کے حقوق کی بھی ہم بات کرتے ہیں, ہم اسلام کی بھی بات کرتے ہیں, ہمارے ہاں ایک لبرل تھاٹس بھی ہیں. اوور آل ڈائریکشن اینڈ ڈائمینشن آف دس سوسائٹی کہاں ہے؟ یہ معاشرہ ڈائریکشن لیس ہے. اس معاشرے کو آدھا تیتر آدھا بٹیر بنا دیا گیا ہے. یہاں ہم جہاں میرا مفاد ہوگا میں روایت پرست بن جاتا ہوں, میں مذہبی اقدار کا حامل بن جاتا ہوں. جہاں میرا مفاد ہوگا میں جدت پسند بن جاتا ہوں, میں ماڈرن اپروچ اور پروگریسو اپروچ کی بات کرتا ہوں. یعنی بہروپیوں کا معاشرہ ہے. ایسا ہی ہے. یہ جو آپ نے اس کا حمیرہ اصغر کیس کا دیا, سب میں نے دیکھا, آپ نے دیکھا, ساری دنیا نے دیکھا. باپ کو پڑھ گئے, بھائی کو پڑھ گئے, ماں کو پڑھ گئے. کسی نے نہیں یہ سوچا کہ ایک خاتون جس کو انہوں نے این سی اے سے ایم فل کروایا یا چلو گریجویشن تو کروائی ہے, وہ کوئی اتنا تنگ نظر ماں باپ نہیں تھے, وہ کوئی اتنا زیادہ روایت پسند لوگ نہیں تھے, ورنہ وہ اس بچی کو این سی اے کیوں بھیجتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک بچی جو ہے ماں باپ سے قطع تعلقی کر کے, میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو دین ہے, یعنی قرآن مجید میں حکم یہ دیا گیا کہ وبالوالدین احسانا, کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. اب احسان کا عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی مہربانی ہم نے کرنی ہے, ان پر احسان کرنا. احسان کا مطلب یہ نہیں ہے حسن ہے, اچھا برتاؤ. احسان کا مطلب نہیں, اچھا برتاؤ بھی نہیں ہے. احسان کا جو مطلب ہے, عربی زبان کا لفظ ہے, وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے تمہارے ساتھ اس سے زیادہ کرو. اچھا. جو مہربانی انہوں نے آپ پہ کی ہے, جو دیکھ بھال انہوں نے آپ کی ہے, جو اخراجات انہوں نے برداشت کیے ہیں, اس سے زیادہ کرو گے, یہ تمہارا فرض ہے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند صاحب نے. شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شاہد صاحب ذرا یہ ہمیں بھی بتائیے, ہمارے ناظرین کو بھی, کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے بانو استانگزئی والا, یہ ایگزیکٹ کس تاریخ کا ہے یہ واقعہ, اور یہ جو رپورٹ ہو رہا ہے کہ 2.5 ماہ پہلے کا ہے, تو اب جا کے انتظامیہ اور دیگر جو ادارے ہیں وہ حرکت میں کیوں آ رہے ہیں؟ فیصل, تھینک یو فار ہیونگ می ان یور شو. سب سے پہلی بات فیصل, دیکھیں اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس وقت یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ سرفیس ہوئی اس
کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے اس واقعے کا نوٹس لیا، لیکن یہ صرف آپ کے ریکارڈ کے لیے کہ جس وقت یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی تھی اس سے کچھ دیر قبل یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان تک پہنچ چکی تھی. لیکن لازمی سی بات ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، چاہے کوئی جرنلسٹ ہو یا کوئی گورنمنٹ کی مشینری ہو، اسے جب اس قسم کی کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی ایک تصدیق کا عمل ہوتا ہے جس سے اس نے گزرنا ہوتا ہے. ابھی ہم اس کی تصدیق کے عمل سے گزر ہی رہے تھے کہ یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی تھی، جس کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے آئی جی پولیس کو انسٹرکشن دی کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس واقعے کے جو بھی فیکٹس ہیں وہ سامنے لائے جائیں. اور آج وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے جو پریس کانفرنس کر کے جو فیکٹس ہیں، کریکٹ فیکٹس ہیں، وہ میڈیا کے سامنے اس لیے رکھے کہ گزشتہ 2 روز سے ایک چیز پریویل کر رہی تھی کہ جی یہ کوئی محبت کے جو کی شادی کرنے والے جوڑے کا قتل ہوا، لیکن فیکٹس اس طریقے سے نہیں تھے. لیکن جو یہ سارا معاملہ ایک طرف کے فیکٹس کیا تھے، انہوں نے کیا کیا تھا، کیا نہیں کیا تھا، ہمارے لیے بلوچستان حکومت کے لیے یہ شفاقانہ قتل ہے، یہ کھلی بربریت ہے، جس کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان نے واضح احکامات دیے تھے کہ کوئی پولیٹیکل، کوئی ٹرائبل پریشر ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. اس معاملے میں جو ہے قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے. اور جس کے بعد گزشتہ روز صوبائی حکومت کی مدعیت میں FIR درج کی گئی، جس میں جو ویڈیو میں نظر آنے والے افراد تھے ان میں 11 کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اب ہمارے لیے ترجیح اس وقت یہ ہے کہ اس شفاقانہ کی جو قتل ہے اس میں جو ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف جو تحقیقات ہیں اس کو مکمل کریں اور عدالت کے سامنے لائیں. باقی صوبائی حکومت کسی بھی ملزم کو مجرم نہیں ٹھہرا سکتی، سزا نہیں دے سکتی. اس واقعے میں جو بھی لوگ شاہد صاحب جو عباس صاحب کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ یہ سیٹلڈ علاقہ ہے، یہاں پولیس بھی ہے، عدلیہ بھی ہے، اور ایک جرگہ وہاں انعقاد پذیر ہوتا ہے اور کسی کو علم نہیں ہوتا. پولیس کو تو کم از کم ان کے جو مخبر ہیں وہ ان کو اطلاع دی ہوگی، ملی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی ملی بھگاتی، یہ اگر ویڈیو نہ آتی منظر عام پہ یا وزیر اعلیٰ تک نہ پہنچتی، یہ ویڈیو بھی انہوں نے بنائی اور انہوں نے وائرل کی، تو اس کا مطلب ہے یہ سب ٹھیک تھا. اصل تو واقعے کا نوٹس اسی تاریخ کو یا اس سے 2-4 دن میں لیا جانا چاہیے تھا. جی ارشاد صاحب 2 چیزیں آپ سے قطع کلامی کی معذرت، آپ بڑے ہیں، سینئر ہیں، ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا. ایک چیز یہ کوئٹہ میں سیٹلڈ ایریا نہیں ہے، مطلب ہم یہ حدود تو ضرور ڈسٹرکٹ کوئٹہ کی ہے لیکن کوئٹہ کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نواحی علاقہ ہے. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا جہاں پر یہ واقعہ ہوتا ہے وہ پہاڑی ایریا ہے، تو وہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے. اور اس کے رپورٹ نہ ہونے کی بنیاد پر ہی جو بھی وہ علاقے کے DSP ہیں، آج چیف منسٹر بلوچستان نے ان کی سسپینشن کے آرڈر کے لیے IG کو کہا ہے اور پریس کانفرنس میں اناؤنس کیا ہے کہ اس واقعے کے رپورٹ نہ ہونے پر ہمارا شاید صاحب ہمارا جو سیٹلڈ ایریا والی ہم بات کر رہے ہیں، ہمارا یہ مطلب تھا کہ یہ اے ایریا ہے، یہاں پہ پولیس آپریشنل ہے. اے ایریا بالکل تھانے کی حدود ہے، میں نے اس سے انکار نہیں کیا. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں یہ ڈسٹرکٹ کوئٹہ کی حدود ہے، پولیس کا ایریا ہے. پولیس کے پاس اگر رپورٹ آئی ہے اور انہوں نے چشم پوشی کی ہے تو بھی DSP اس وقت معطل ہے، وہ تحقیقات کا سامنا کر رہے ہیں. ان کے خلاف اگر کوئی چیز آئی تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی. لیکن بظاہر جو ابھی تک فیکٹس ہمارے سامنے ہیں، دونوں فیملیز نے اس واقعے کو رپورٹ ہی نہیں. ٹھیک. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب نے بات کی کہ وہ قانونی تعلق کے بغیر رہ رہے تھے، واقعہ کیا ہے کہ یہ دونوں رہ رہے تھے یا پہلے یہ بھاگے اور پھر واپس آئے اور پھر دوبارہ رابطہ کیا، آپس میں رابطہ قائم ہوا؟ ارشاد صاحب اس واقعے کے جو فیکٹس ہیں وہ پہلے دن سے میں نے آپ کو بتایا کہ میڈیا پہ ایسے آ رہے تھے کہ جیسے محبت کی شادی کرنے والے کسی جوڑے کا قتل کیا گیا. انیشیل اسٹیجز پہ اب ہمارے سامنے یہ چیز آ چکی ہے کہ دونوں علیحدہ شادی شدہ تھے، دونوں کے بچے موجود تھے، لیکن اس کے بعد یہ علاقے سے کہیں گئے کچھ عرصے کے لیے اور پھر فیملیز کے ساتھ انہوں نے رابطے ہوئے اور اس کے نتیجے میں یہ واپس علاقے میں آئے. اور پھر جب واپس علاقے میں آئے تو اس کے بعد ایک جرگے کا انعقاد ہوا. یہ ابھی تک انیشیل فیکٹس ہیں، مزید پولیس اس پہ تحقیقات کر رہی ہے. جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوتی ہم اس پہ رائزن ہی نہیں کرنا. اچھا ایک تو یہ واقعہ ہوا، اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں، یقیناً کارروائی ہوگی، حکومت بھی کرے، عدالتیں بھی کریں گی، جو بھی سزا کسی کو ملنی ہوگی. کیا حکومت اب یہ سوچ رہی ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر سوچ بچار کی جائے، کوئی منصوبہ بنایا جائے کہ آئندہ کم از کم یہ جو کاروکاری کے واقعات ہوتے ہیں یا یہ جرگے ہوتے ہیں، یہ جو سردار بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں،
اس کا دوبارہ کوئی امکان باقی نہ رہے. اس کے لیے کوئی قانون سازی ہوگی, کوئی سخت اقدامات ہوں گے, پولیس انتظامیہ کو ایکٹیو کیا جائے گا. اس کے بارے میں بھی کوئی سوچ بچار ہو رہی ہے؟ ارشاد صاحب, اس کا ایک پہلا ٹپ اگر میں آپ کو یہ دوں, اگر ہم نے اس قبائلی جرگے یا کسی قبائلی شخصیت کو اس سارے معاملے سے بچانا مقصود ہوتا صوبائی حکومت کو, تو جو ویڈیو ہے اس میں کہیں پر سردار خود نظر نہیں آ رہا. جس سردار کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے جرگہ کیا, انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اگر ہم بچانا چاہتے تو ہمارے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں تھا کہ انہوں نے جرگے کا انعقاد کیا ہے نہیں کیا, ہم اسے بچا سکتے تھے. لیکن صوبائی حکومت نے اپنی FIR میں اس سردار کو نامزد کیا, نہ صرف نامزد کیا بلکہ گرفتار بھی کیا. اس وقت CCG کی جو ہے تحویل میں ہیں اور عدالت میں پیش ہو چکے ہیں, ریمانڈ پر ہیں. لیکن میں نے آپ کو پھر کہا کہ جب تحقیقات مکمل ہوں گی, سزائیں کس کو کس طریقے سے دینی ہے, اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے. شاہد صاحب, ہمارا جو کویشچن ہے وہ بیسیکلی یہ بھی اس کا ایک پہلو تھا کہ دیکھیں ظاہر ہے روایات ہیں, خیر بہرحال ایسی روایات تو نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہے, لیکن جرگہ سسٹم کو ایلیمینیٹ کرنا یا اس کی بریجنگ کرنا ٹورڈز دی کورس آف اسٹیٹ پالیسی یا جو آئین ہے اس کے تحت, اس کے لیے آپ لوگوں کی کیا پالیسی ہے؟ کیا جرگوں کے اوپر کوئی ریاستی ادارہ اس کو ریگولیٹ کرے گا, مانیٹر کرے گا, کوئی مصالحتی کونسل ٹائپ اس وقت ہے کیا بلوچستان میں؟ اس کو میں پریسائز کر دیتا ہوں. پاکستان کے آئین اور قانون میں ان جرگوں کی کہیں پر کوئی جگہ موجود نہیں, لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ملک کے چاروں صوبوں میں, چاہے وہ سندھ ہو, پنجاب ہو, خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو, ان جرگوں کے انعقاد بھی ہوتے ہیں, وہ فیصلے بھی ہوتے ہیں, ان پر عمل درآمد بھی ہوتا ہے. ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس کے لیے جو قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے وہ قانون سازی کی جائے. اس قانون سازی کے بعد ان جرگوں کے انعقاد پر جو بھی جسے کہتے ہیں ایکشن لینا ہے وہ لیا جائے. اس کی واضح مثال میں نے آپ کو دی کہ اس واقعے کے بعد بھی ایک ٹرائبل پریشر گورنمنٹ آف بلوچستان پہ بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جی سردار کو کیوں گرفتار کیا گیا, لیکن صوبائی حکومت اس پریشر میں آنے کو تیار نہیں ہے. وزیر اعلیٰ نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ کوئی پولیٹیکل, کوئی ٹرائبل پریشر جب تک اس کی تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی, عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی, صوبائی حکومت کسی پریشر میں نہیں ہے. اچھا جی صحیح ہے, بالکل. بہت شکریہ شاہد رند صاحب, وقت کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب, یہ وہی بات ہے جو آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ ہم روپ بدل لیتے ہیں, جہاں جس کی ضرورت ہے وہی دھار لیتے ہیں. انفارچونیٹلی پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ارشاد صاحب بہت شکریہ آپ کا, آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.